أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الله احنا في الدين. आज का हमारा लेसन है सूरतुल बकरा आयत नंबर 26 से आज हम पढ़ेंगे 29 तक। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन अल्लाह ताला इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ला यस्तही नहीं हया फरमाता या नहीं शर्माता। ला नहीं यस्तही ये हया से निकला है। ठीक है, हया से निकला है कि अल्लाह नहीं शर्माता। अन यज़रिबा अन के यज़रिबा कि वो बयान करे। एक होता है ज़ाराबा, वो उसका मायने होते है मारना। ये है यज़रिबा वो बयान करे। मसलन कोई मिसाल, माँ जो ख्वा वो बाऊज़तन मतलब मच्छर की हो, फमा फौकहा या फमा या जो फौकहा उसके ऊपर है, फौक ऊपर हा उसके, यानी मच्छर के ऊपर क्या होता है, पर होता है उसका। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं शर्माता, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता। अन यज़रिबा के वो बयान करे, मसलन कोई ऐसी मिसाल, ख्वाह वो मच्छर की हो या फिर उसके ऊपर जो है यानी पर की हो, मच्छर के पर की हो या मच्छर की हो। फअम्मा तो रहे, अल्लज़ीना वो जो आमनु ईमान लाए, फयअलमूना बस वो इल्म रखते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कि बेशक वही हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। व अम्मल्लज़ीना और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फयक़ूलूना तो वो क्या कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु माज़ा क्या, अरादल्लाहु इरादा किया, अल्लाहु अल्लाह ने, बिहाजा इसके साथ, मसलन मिसाल के, युजिल्लु वो गुमराह कर देता है, बिही साथ इसके, कसीरन बहुत से लोगों को, और यह हिदायत दे देता है। यानी जो ईमान में होते हैं वो इन मिसालों से कुछ ना कुछ इल्म जो है वो हासिल करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ लेसन अखज करते हैं। लेकिन जो है जो नहीं होते और अल्लाह की इनकार याद का इनकार करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये ऐसी मिसालें कुरान में क्यों बयान की हैं। युजिल्लु अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है वो गुमराह कर देता है, बहुत से लोगों को, और वयहदी और हिदायत दे देता है बहुत से लोगों को। वयहदी वयहदी भी कसीर और वो हिदायत देता है इसके साथ, मिसाल के साथ, ये मच्छर की मिसाल के साथ, कसीरन बहुत से लोगों को, कसीर ज्यादा तादाद को कहते, कसरत से निकले, वमा और नहीं, युजिल्लु वो गुमराह करता, बिही इसके साथ यानी इस मिसाल के साथ, इल्ला मगर, फासिकीन फासकों को वो गुमराह कर देता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं 26 आयत सूरतुल बकरा में, अल्लाह मच्छर की मिसाल बयान करें, उसके ऊपर कुछ है उसकी मिसाल बयान करें। लेकिन जो इल्म वाले होते हैं वो पहचान जाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो किसी भी मिसाल से या छोटी से छोटी चीज से भी मिसाल देकर समझाएं, वो जान जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, वो अकल को सामने नहीं दौड़ाते। तो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उन जो है वो कुफार का, जब उनसे चैलेंज का जवाब नहीं हो सका, यानी उनसे कहा गया था ना कि तुम एक आयत लेकर आ जाओ, और अगर एक आयत नहीं तो तुम उसका कुछ हिस्सा ले आओ, पीछे जिक्र किया गया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि फातु बिसूरत में मिस्लिही, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि ये बंदे पर तुम्हें इस पर शक है, इस किताब पर शक है, तो फातु बिसूरत में मिस्ली, इस कुरान जैसी एक सूरत लेकर आ जाओ।
تو जब उनसे कोई जवाब नहीं हो सका, वो कोई आयत पेश नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला जो है वो मालिकुल मुल्क है जो, और सबसे बड़ा है, उन्हें अल्लाह पर ये एतराज जड़ दिया कि क्या जरूरत पड़ी थी अल्लाह ताला को कि वो अपने कलाम में मक्खी या मकड़ी की मिसाल, मकड़ी जैसी मिसालें, हकीर मिसालें पेश करे। ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान कर रहे हैं, कहीं मकड़ी की मिसाल आएगी, मिसालों से बात वाज़िया की जा रही है। तो काफिरों के इन जो है वो बातिल जो है वो जो माबूद थे, कमजोरी को वाज़िया करने के लिए दी गई है। उसका एतराज का जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला इस बात में कोई जो है वो शर्म महसूस नहीं करता कि वो मक्खी की मिसाल बयान करे, या मच्छी मच्छर से, मच्छर या उससे भी कोई हकीर चीज हो उसकी मिसाल बयान करे, क्योंकि उसकी मखलूक होने के लिहाज से सब बराबर है। और देखना हमें बस यही चाहिए कि हमें इन मिसालों से सबक हासिल करना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल क्यों बयान की, और अल्लाह ने जो है वो हम अकल के दौड़े दौड़ाए कि जो अकल में मेरी बात नहीं आती मैं कुरान को क्यों मानूं, और ये अल्लाह ने मच्छर की मिसाल क्यों बयान की, और इंसान जो है वो अकल को ज्यादा तरजीह दे। बस हमें जो है वो इन मिसालों से सबक हासिल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक वो किसी भी चीज की मिसाल हो, लेकिन अल्लाह ताला इन मिसालों से जो है वो वही लोग हिदायत पाने वाले होते हैं जो हर दर्मी नहीं दिखाते, जो फासिक नहीं होते, जो बदकार नहीं होते। अल्लाह की निशानियों से उन्होंने कुछ अखज़ करना होता है तो अल्लाह ताला भी उन्हें उसी तरफ चला देता है। तो यहाँ पर फरमाया ना, अल्लाह ताला इसके साथ लोगों को तो गुमराह कर देता है, युज़िल्लु बिही कसीरन, यानी अल्लाह ताला की तरफ चला देता है कि उनका जो है वो अल्लाह ताला अपनी तरफ कर रहे हैं कि युज़िल्लु बिही कसीरन, अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देता है इस मिसालों से लोगों को। तो इस अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इसकी निस्बत इस वजह से की है कि इंसान सिर्फ जो है वो सबब इख्तियार करने का मुकल्लिफ है। जैसे वो सबब इख्तियार करेगा वैसे ही अल्लाह ताला ने उसको जजा देनी है। यानी इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने उसको खैर और शर दिखा दी है। अगर वो जैसे ही अब सबब इख्तियार करेगा, जैसा जरिए पर चलेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, तो वैसे ही अल्लाह ने जजा देनी है उसको। तो जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं होते नतायज, नतायज जो है वो अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। जो है वो हमें सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह ताला के तवक्कुल के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग भी ऐसे वो होते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात क्यों बयान की, ये बात हमारी अकल नहीं है, इसको हमारी अकल नहीं तस्लीम करती, हम इसको क्यों माने। ठीक है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के कुरान की की किताबें नहीं बनाते, बल्कि वो कहते हैं फ़अम्मल लज़ीना आमनू, चाहे वो लोग जो ईमान वाले होते हैं, बस वो यालमूना इल्म रखते हैं, बेशक यही हक है, यानी ये कुरान अल्लाह की किताब बरहक है उनके रब की तरफ से। व अम्मल लज़ीना, और जिन्होंने अल्लाह की बात को नहीं होता, तो वो फिर कहते हैं कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ने ये मिसाल क्यों बयान की थी, अल्लाह ताला ये आयत लाने का मकसद क्या था अल्लाह का। तो अकल को नहीं सामने लाते। अल्लाह कहते हैं वो किसी को गुमराह करता है इन मिसालों से, और कई लोगों को हिदायत देता है। हिदायत हासिल करने के जो है ना वो पीछे भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुरान के शुरू में जब हमने आगाज किया, या ला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वहां पे भी हिदायत का तज़किरा हुआ। फिर आगे भी हमने कुछ आयात में हिदायत का तज़किरा पढ़ा। तो हिदायत उन लोगों को मिलती है जो शख्स जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक, हिदायत ना चार चीजों से मिला करती है। ठीक है। अगर एक इंसान नंबर वन कुरान और हदीस को पढ़ने वाला है तो फिर उसको उससे हिदायत मिलेगी। नंबर टू कि वो शख्स जो है वो कायनात में गौर फिक्र करे तो अल्लाह ताला उसको हिदायत के रास्ते पर चला देता है। कायनात की निशानियों में गौर फिक्र करे, जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो थे,
انہوں نے جب اللہ کو پہچانا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کائنات میں غور و فکر کیا تھا نا. کبھی سورج کو دیکھتے کہ یہ بہت چمک رہا ہے تو شاید یہ میرا الہ ہو سکتا ہے. کبھی وہ جب دیکھتے رات کو چاند نکلتا تو کہتے یہ جب بہت چمک رہا ہے تو رات اندھیری میں شاید یہ میرا الہ ہو سکتا ہے. وہ فرمانے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ دن آ جاتا تھا تو رات میں وہ چلا جاتا، دن میں چلا جاتا تھا چاند، اور رات میں سورج چلا جاتا تھا. پھر وہ کہنے لگے یہ الہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا تھا، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے راستے پر چلایا تھا. اس دوسری چیز کیا ہے؟ کائنات میں غور و فکر کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا کرے اپنی ہدایت کے لیے. فورتھ چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نیک صحبت اختیار کرے، مطلب نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھے جہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہوں، قرآن کی بات کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم دنیا کی باتوں اور دنیا کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کریں جہاں پہ صرف دنیا کی باتیں ہوں. ایک صحبت اختیار انسان ہدایت مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے وہ ضرور ہدایت دیتا ہے، ضرور انسان کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، نہیں وہ گمراہ کرتا کو. فاسق وہ ہوتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے، حد سے بڑھ جانے والا، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا نہیں، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دینے والا اور اس میں مین میخ نکالنے والا، اس میں غلطیاں نکالنے والا. ایسے شخص کو جو حد سے بڑھ چکا ہو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر ایسے ہیں کہ الذین، وہ جو ینقضون، وہ توڑتے ہیں. ٹھیک ہے، نقص اس کا مطلب یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ وہ توڑتے ہیں عہد اللہ، عہد اللہ کا، من بعد اس کے میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے. میثاق کہتے ہیں مضبوط کرنا. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، یہ کتا رحمی سے نکلا نا، کیا کہتے ہیں؟ کاٹنا. رحمی رحم کے رشتوں کو. وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا حکم کو، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے. وصل سے ملا ہے نا، کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، جوڑنا چاہیے. تو اس میں بھی کیا آتا ہے؟ صلہ رحمی مطلب جوڑنا، رحم کے رشتوں کو جوڑنا. یو سالو، کہ وہ جوڑا جائے. ویفسدون، وہ فساد کرتے ہیں فی الارض میں. اولئک، یہی لوگ، هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرے کہ وہ لوگ ایسے کافر فاسق جو ہوتے ہیں نا، فاسق ہوتے ہیں، وہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، جو عہد اللہ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے. یعنی اللہ رب العزت سے عہد کیا تھا ہم سب نے، اور عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ایک عہد لیا تھا. اور وہ عہد یہ تھا کہ الست بربکم، اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم میں سے ہر ایک کی روح نے وہاں پر جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ہم عہد لے کر آ چکے ہیں اور ہم اس کو توڑ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے. وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے. ہم نے اللہ سے وعدہ لیا کہ ہم آپ رب ہیں، آپ کی بات ہی اتھینٹک ہے، آپ کی بات ہی ماننے کے لائق ہے، لیکن آج ہم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور لوگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے جو ہے وہ وفاق نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے. اب کیا کیا انسان کاٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو ہے وہ بالخصوص رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا
ہے کہ رشتہ داروں کو جوڑا جائے، اور جو ہے لیکن انسان جو ہے وہ یہ رحم کے رشتوں کو توڑتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ یفسدون، وہ مطلب کتا رحمی کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تھا نا، تو رحم جو تھا نا، رحم ایک جسم کی شکل میں آ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور پروردگار جو ہے رحمان کی کمر تھام لی، اور اللہ تعالیٰ سے اس سے پوچھ لیا، کہو کیا بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا جب وہ کھڑا ہو گیا، تو اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم، کہنے لگا کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، قرابت کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کتا کرے گا میں بھی اسے کتا کروں گا، یعنی جو کاٹے گا تجھے میں بھی اسے کاٹ دوں گا۔ رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کی تائید میں سورۃ محمد کی آیت پڑھ لو، جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک بھر میں فساد کرو گے، ناطے توڑو گے، کاٹو گے۔ اور آج کل ہمارے اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر جو ہے وہ شخص ایک دوسرے سے کتا تعلقی کیے ہوئے ہے، بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، ہم نے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کاٹ دیا۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ جو کاٹتا ہے کتا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جائے گا، اور جنت میں انٹری نہیں ہوگی اس کی۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم کسی کو معاف کر کے اور آگے بڑھ جائیں کہ جو ہے وہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کر دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اب پچھلے معاملات کو بلاتے ہیں اور آئندہ سے نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاملات الٹ چلتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اس نے مجھے، وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آتے ہی نہیں ہے، ہم کیوں ان کی طرف جائیں، ٹھیک ہے ہم کیوں ان سے ملیں۔ تو جب ایک شخص آپ سے نہیں ملتا تو وہ اپنا جو ہے وہ اس نے اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور آپ نے اپنا اجر لینا ہے، تو اس لیے جو جوڑ کے رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو جوڑ کے رکھے گا، اور جو کاٹ کے رکھتا ہے رحم بھی اس کو کاٹ دیتا ہے۔ اور جو ہے وہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں۔ اور آج آپ نے اس حدیث کے پیش نظر جو ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ جو جن سے بھی آپ ناراض ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ آپ نے ان سے کال کر کے ان سے کہنا کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ساری باتیں بلا دی ہیں، آج میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے کہ جو کتا رحمی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ دنیا کی ناراضگیاں ہم جو ہے وہ اتنی اتنی بڑی اور اتنی اتنی دیر پا بنا لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رشتے ناطے جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوصلہ کہ وہ جوڑنے کے لائق تھے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے تھا، وہ توڑ رہے ہیں، وہ اور ایسا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے ہم کتا تعلقی کریں گے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف نہیں کریں گے، اگر کوئی ہم سے کوئی برا کر بھی جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ حسن اخلاق اسی چیز کا تو نام ہے کہ کوئی اگر ہم سے برا کرے تو ہم اس سے اچھا کریں، اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس سے اچھا کریں، تو یہ تو حسن اخلاق میں نہ ہوا۔ اگر کوئی برا کر رہا ہے اس سے اچھا کر کے دکھائیں، پھر پتہ چلتا ہے اخلاق کا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ تو ایسا رہیں گے ہم رشتوں کو کاٹتے رہیں گے، بہنوں سے ناراض اور بھائیوں سے ناراض، اور جو ہے وہ
سال ہر سال کی ناراضگیاں، تو اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ ایسا کرنے میں فساد برپا ہو جائے گا، زمین میں بگاڑ آئے گا اور فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اولئک الخاسرون، یہ ایسے لوگ، کون سے لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا اور لوگوں کو پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کتا رحمی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ خسارہ پانے سے لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایک رشتوں کو توڑا وہ اصل میں نقصان میں ہے، خسارے میں ہے وہ، اور اللہ رب العزت خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص نقصان اٹھا رہا ہے۔ ہم دنیا کا نقصان ہو جائے نا، وہ نقصان ہمیں نقصان لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں کہیں کہ یہ بات نقصان، وہ ہمیں نقصان محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی جو ہے وہ 10,000 گم ہو جائے تو ہمیں ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا، لیکن جو ہے وہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں تمہارا نقصان ہے، اللہ کے عہد توڑنا، اور پھر لوگوں کو بھی لوگوں سے جو حقوق تھے ان کو بھی توڑ دینا، تو ایسا شخص دراصل میں ہے۔ آج ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کون شخص آج آپ نے جو ہے وہ کہ میں کتنے لوگوں سے ناراض ہوں، میں نے زندگی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے ناراضگی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ان کو یہ آیت پڑھ کے بے شک سنا ہے کہ میں جو ہے وہ آج میں نے اللہ کا قرآن میں فرمان پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ شخص جو ایک دوسرے سے اتنا تعلق ہی رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر میں جو ہے وہ آپ سے مل رہی ہوں، تو آپ ناراضگیوں کو دور کرنا ہے اور دوسرے سے ملنا۔ بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیفا، کس طرح تکفرون، تم انکار کرتے ہو، کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور حالانکہ واتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم پھر تم وہ تمہیں موت دے گا، یہ بھی حی سے نکلا نا، اور موت سے نکلا یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا ہے۔ اب اس آیت کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کئی بار کس طرح، کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو اللہ کا، یعنی اللہ رب العزت کو ہی تم نے بھلا دیا، اللہ کی باتوں کو تم نے انکار کر دیا، یہ یعنی جو پیچھے ہم نے آیت میں پڑھی کہ اللہ کے ساتھ عہد کا انکار کر دیا اور رحم کے رشتوں کو توڑ دیا، اللہ نے جن کو کہا تھا کہ ان سے جوڑ کے رکھنا ہے، ہم نے ان کو توڑنے کی کوششیں کی کہ کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کس طرح تم نے انکار کر دیا اللہ کا، اور حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی تم اس دنیا میں ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئے، اور تم اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر وہ بالکل ایک مردہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے وہ انسان نہیں موجود تھا، ٹھیک ہے، موت تو یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، فاحیاکم پھر وہ جب اللہ تعالیٰ وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، پھر وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندگی انسان کو ملتی ہے تو پھر ایک موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو جس وقت بھی چاہے اسے دنیا سے لے کر جا سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، ثم یحییکم پھر جب موت آ جاتی ہے انسان قبر میں چلا جاتا ہے، ثم یحییکم پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے، یعنی اللہ نے قبروں سے اٹھا کر سب لوگوں کو اکٹھا کر دینا ہے اور اپنے پاس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، تو یہ والی زندگی وہ مراد ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا ذکر کیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر دو موتیں کون سی ہیں، دو زندگیاں کون سی ہیں، تو سب سے پہلے جب ایک انسان دنیا میں آیا ہی نہیں تھا
تو وہ مردہ تھا نا، پھر وہ جب زندگی اس کو اللہ نے دنیا میں آیا ایک، اور پھر وہ جو ہے اللہ نے اس کو زندگی دی، پھر ایک اس کا موت کا وقت مقرر تھا جب پھر قبر میں چلا گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر آ کر قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام قبروں سے ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور پھر قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب وہاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ پہلے موت ہوتی ہے، پھر زندگی ہوتی ہے، پھر موت ہوتی ہے، پھر زندگی ہوتی ہے۔ تو روح اور جسم جب ایک انسان کے جڑے ہوتے ہیں تو اس کا نام زندگی ہوتی ہے، اگر جسم اور روح جو ہے یہ علیحدہ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے نا۔ پہلی حالت جو ہے انسان کی موت کی اللہ نے اس آیت میں ذکر کی کہ انسان جو ہے وہ انسان کی روحیں تو پیدا کر دی جا چکی تھی، لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا کی ہے اللہ نے، اسی عرصے میں جو ہے وہ اللہ نے جب روحیں جب پیدا کر دی تھی ساری، جنہوں نے دنیا میں آنا ہے وہ ساری روحیں اللہ نے پہلے پیدا کر دی، جسم جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب روحیں پیدا کی تھی تب تو اللہ نے عہد الست لیا تھا نا، اور دوسری حالت انسان کی جو ہے وہ پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا نا فاحیاکم، پھر اللہ نے اس کو زندگی دی، تو پیدائش سے لے کر مرنے تک کی زندگی جس میں وہ اچھے اور برے اعمال کا اختیار رکھتا ہے، اور تیسری حالت جو موت سے لے کر جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے حشر تک، یعنی موت پھر قبر سے لے کر حشر تک اس کا معاملہ ہوتا ہے، اور چوتھی آخری حالت جو ہے وہ کیا ہے، جب دوبارہ جی اٹھنے تک جو ہے وہ حشر کے بعد جو ہے وہ لامتناہی زندگی ہے، جہاں پر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حالتوں کو موت سے تعبیر کی ہے، یعنی یہ ساری حالتوں کو موت سے تعبیر کی ہے، مطلب انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو اس کو موت سے تعبیر کی ہے، تو اس میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رمق موجود ہوتی ہے، چونکہ جو ہے وہ موت جو ہے اس کو نیند کو جو ہے وہ موت کی بہن قرار دیا گیا ہے نا، تو ایک انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ مطلب جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو موت کی بہن کہا گیا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو زندگی دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو اٹھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی روح واپس آ جاتی ہے جسم میں، کچھ لوگوں کی واپس نہیں آتی، تو اس لیے تو ہم وہ پڑھ کے سوتے ہیں نا دعا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتی ہوں۔ تو موت یہ جو ہے وہ کوئی سلب کر دی چیز نہیں ہے بلکہ ایجابی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے پیدا کیا اور زندگی کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے، اور جو ہے وہ پھر اس اعمال کے مطابق تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ ہے خالہ کا جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب اللہ نے پیدا کر دیا، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اس نے درست کر کے بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو درست کر کے بنا دیا، 7 سماوات، 7 آسمان دیے، وہ کل علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کا سب۔ اب آپ زمین میں اندازہ کریں کہ کیا کچھ زمین کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، زمین کے نیچے اتنی جو ہے وہ چیزیں اور اشیاء ہیں جو انسان کی خاطر جو اللہ نے پیدا کی،
सोने, जवाहरात, आयल और ईंधन, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि वो इंसान के लिए पैदा कर दी गई। और फरमाया कि सुम्मस्तवा इलस्समाई, फिर अल्लाह ताला आसमान पर जमीन को जब पैदा कर चुका, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ जो है मुतवज्जे हुआ, और आसमान को अल्लाह ताला ने 7 आसमान बना दिए। और इससे पता चलता है सबा समावातिन के अल्लाह ताला ने कितने आसमान है हमारे, 7 आसमान, और उनको बनाया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह ने किस तरह किस लिए किया, क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखने वाला था कि कौन सी चीज कहाँ पर लगानी चाहिए, आसमान जो है वो आसमान कैसे सही रहेगा, आसमान पर सितारे कैसे सही रहेंगे। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म था कि जमीन के अंदर इंसान को किस चीज का जो है वो जरूरत है इंसान की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तुम्हारे लिए जमीन और आसमान और ये सारी चीजें पैदा की, फिर हमें भी तो किसी के लिए होना चाहिए ना। हम कहें कि अल्लाह ताला ने जमीन हमारे लिए पैदा कर दी, या आसमान हमारे लिए बना दिया, और हम इस दुनिया की चीजों में ही गुम होकर रह जाएं, हम उसी खालिक को भूल जाए जिसने हमारे लिए ये चीजें पैदा की थी। हमें तो चाहिए था कि हम इन चीजों को पाकर अल्लाह की बंदगी करते, अल्लाह ताला की इबादत करते, अल्लाह ताला को राजी करते, और हमने इन चीजों को पाकर, इन दुनिया की चीजों को पाकर इन्हीं चीजों में मगन होकर रह गए। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जानता हूँ सबको कि जो शख्स इस दुनिया की जीनत और इनकी जेबो आराइश को में ही गुम होकर रह गया, और जिसने मुझे याद रखा, मुझे उन सब चीजों का इल्म है। हुआ हुआ बिकुल्ल शैइन अलीम। यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। किसी का सवाल हो तो वो कर सकते हैं।